अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सज्जाद अनवर, नया दौर मीडिया नेटवर्क से आपकी खिदमत में हाजिर। आज फिर हम बात करेंगे जो ट्रंप ने नई धमकियां दी हैं ईरान को। कहा है कि वो 1000 टन जो यूरेनियम प्रोसेस्ड यूरेनियम है उसको कब्जे में लेने के लिए हम अपने फौजी उतार सकते हैं उन पहाड़ियों में जहां अस्फहान की पहाड़ियों में। और दूसरी धमकी ये है कि जो जजीरा खार है जहाँ पे बहुत बड़े ज़खायर हैं ईरानी तेल के, उन पे भी वो ऑन फुट जा सकते हैं। और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से बातचीत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कोई रास्ता निकल आएगा। और उन्होंने यहाँ तक भी धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपना एटमी मंसूबा तर्क न किया तो वो अपना मुल्क भी खो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके हवाले से भी। लंदन से हमारे साथ जनाब सकलैन इमाम साहब मौजूद हैं। सकलैन साहब की बड़ी गहरी नज़र है मशरक़ वुस्ता में होने वाले इन सारे वाक़यात पे। वो अमेरिका और यूरोप की जो वहाँ की सेंटिमेंट्स हैं उनको भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो सकलैन साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जी बहुत शुक्रिया दावत देने का। सकलैन साहब, एक तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान ने जो जिम्मेदारी ली है दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मसालहत का रास्ता निकालने के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बड़े वाज़ेह तौर पे ये वज़ाहत कर दूँ कि पाकिस्तान कोई मसालहत नहीं करा रहा है। पाकिस्तान हम्म, के अंदर ये मीडिया पे एक कह रहे हैं कि ट्रम्प अप किया जा रहा है, यानी ये एक मीडिया पे बात की जा रही है कि पाकिस्तान दोस्ती कराएगा, ये कराएगा। पाकिस्तान का जो इस वक्त रोल है वो अच्छा है, लेकिन वो वही है जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने या ओमान की हुकूमत ने अदा किया था। यानी दो मुतहर्रिब गिरोह जो हैं उनको उनके दरमियान मैसेजिंग का एक किरदार अदा किया था। और ओमान में तो बहुत आगे बात चली गई थी, इस हद तक कि एक कमरे में ईरान के वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए थे, दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के एलची जो थे जिसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वो बैठे थे। तो ओमान के वज़ीर ख़ारजा थे, एक कमरे से निकल के उनकी फ़ाइलें या नोट्स या पैगाम दूसरे कमरे में लेके जाते थे और फिर वहाँ से जो जवाब मिलता था वो नोट्स उधर लेकर जाते थे। तो ये एक ओमान का बड़ा अहम किरदार था। पाकिस्तान की सतह पर अभी ये किरदार हो रहा है, लेकिन दोनों करीब-करीब कमरों में भी नहीं बैठे हुए हैं। सिर्फ़ ये है कि दोनों ने अपनी-अपनी पोस्चरिंग है। अच्छा, अब हालात ये हैं कि ट्रस्ट डेफ़िसिट ज़ीरो है दोनों के दरमियान में। बल्कि उसूली तौर पे तो ये कहना चाहिए ईरान का अब डोनाल्ड ट्रंप पे या अमेरिका पर कोई एतबार नहीं है। लिहाजा ईरान हर किस्म की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। ईरान इसके लिए भी तैयार है कि अगर उन पर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बम फेंकते हैं तो उसको भी किस तरह हैंडल करना है। मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा कि ईरान किस हद तक तैयार है, क्योंकि वो हमारा आज का मौजू नहीं है। लेकिन ये कि पाकिस्तान का जो रोल है सिर्फ मैसेजिंग की हद तक है। वो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के ये हमारी शराइत हैं। अगर इन शराइत के ऊपर वो बैठने लेकिन को तैयार है लेकिन तो वो ईरान। शाह जी जो परसों वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी ईरानी सदर से, 1 घंटा तवील उनकी गुफ्तगू रही। और हुँ, उसके बाद ईरान के जो सिग्नल्स हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिएशन वो काफी पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान के जहाज भी आबनाए हुर्मत से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने आज उसकी निशानदेही भी की। तो उससे लगता है कि हम ईरान के साथ ऑन बोर्ड है अच्छी तरह से। और दूसरी तरफ हम अमेरिका के साथ भी ऑन बोर्ड हैं। तीन मुल्कों के वजीर खारजा आए कल यहाँ पे परसों इसहाक डार साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की। उससे भी ये लगता है कि मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब भी इस निगोशिएशन या इस मीडिएशन को कामयाब देखना चाह रहा है। तो ये जो एफर्ट हो रही है, जो इस्लामाबाद प्रोसेस है, आप समझते हैं, आप इसको इतना अंडरमाइन कर रहे हैं कि शायद ये ओमान वाले प्रोसेस से भी कमजोर है? देखिए, एक तो 3 मुख्तलिफ बातें आपने की हैं, मैं इनको एक नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया इन सबको एक बनाकर दिखा रहा है और हम्म, उसके पीछे हस्बे मामूल जो आपके इल्म में है, आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि पाकिस्तान का मीडिया से बिल्कुल स्टेट के कंट्रोल में है या हम्म, आईएसपीआर के कंट्रोल में है। लिहाजा हम्म, वहाँ पे वही नैरेटिव नशर किया जा रहा है या छप रहा है जो रियासत चाह रही है कि आप इसको बहुत बड़ी कामयाबी, दुनिया की बड़ी कामयाबी, पता नहीं को सुलह हुदैबिया जैसी कोई कामयाबी बनाने जा रहे हैं हम, तारीख बनाने जा रहे हैं। आप बुनियादी तौर पे इन चीज़ों को समझें। जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि वो इस जंग में एक विक्ट्री का ऐलान करे और जंग ख़त्म करे। डोनाल्ड ट्रंप को एक सेफ एग्ज़िट चाहिए, एक बाइज़्ज़त एग्ज़िट चाहिए।
جو ایران اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ ایران کی شرائط نہیں مان لی جاتی ہیں۔ ایران نے جنگ نہیں شروع کی ہے، یہ حقیقت ہے، آپ بھی جانتے ہیں، یہ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ہے۔ تو ایران اب اس جنگ کے لیے ہر قسم کی وہ جنگ کو طول دینے کے لیے تیار ہے، اور بلکہ طول پکڑ چکی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اگلے 1-2 مہینوں تک یہ جنگ ختم ہوتی ہے۔ لوگ بہت ساری امیدیں دلا رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ اگر انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں ان کی باتیں پڑھیں تو وہ تو بڑے خوفناک حالات دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں باہر لیکن بہت شاہ سارے جی لوگ ہیں۔ دیکھیے لیکن شاہ جی یہ جو پاکستان میں کنٹرولڈ میڈیا میں آپ کے کنٹرولڈ میڈیا کی نہیں، میں آپ کے پچھلے سوال کا جواب دے دوں کہ ہاں یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ ہوں پاکستان کے اس میں کردار جو ہے وہ میسیجنگ کا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر شہباز شریف نے 1 گھنٹہ کیا 4 گھنٹے بھی گفتگو کی ہے تو اس میں ٹھوس بات کیا ہے؟ ہم کس کا ورژن سن رہے ہیں؟ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں جب چاہتی تو اپنی کارروائیوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں، چاہے آخر میں کچھ بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں بہت بڑی بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ آپ کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، عاصم منیر صاحب جو، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑی ذاتی دوست ہیں، لیکن 1 سال سے یا 1 سال تقریباً ہونے کو جب ان کی بظاہر یہ دوستی کھل کے سامنے جب انہوں نے لنچ کیا تھا جا کے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں، اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان اور امریکہ کے درمیان کون سی اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا ہے نیا جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ انڈیا کے برابر پہنچ گئے ہیں؟ تو ہمیں چیزوں کو حقائق کی صورت میں دیکھنا چاہیے، اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے جس طرح کہ نہیں حکومتیں نہیں پیش کرتی ہیں۔ میں نہیں میں بات سنتا ہوں۔ اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ پاکستان امریکہ کیا ہے، اس پہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرا سوال صرف یہی ہے کہ جب آپ کنٹرولڈ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی میڈیا پہ کافی ڈائیورسٹی ہے۔ کل ایک بڑے چینل نے حسین حقانی کا انٹرویو کیا اور 1 گھنٹے کی گفتگو تھی اس کی سلیم صافی کے ساتھ۔ حسین حقانی کوئی پاکستانی پوائنٹ آف ویو تو نہیں دے رہا تھا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ پوائنٹ آف ویو دے رہا تھا نہیں، اس یہ کا۔ ہماری بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ ایک تو سلیم صافی صاحب کا نام لیا آپ نے، بڑے قابل عزت ہے، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کس لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے میڈیا میں، اسٹیبلشمنٹ کے۔ اور جہاں تک حسین حقانی صاحب کا، حسین حقانی کو کم از کم میں نے کبھی بھی ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھا، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی لابی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے جب وقت ہوتا ہے وہ بہت کریٹیکل ہو جاتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے انہیں تو وہ کریٹیکل نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، قابل آدمی ہیں، لیکن نہیں میرا صرف ایک کہنا تھا کہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے پہلے بھی ایران عراق جنگ میں بھی کوشش کی تھی سہولت کہ ایک میڈیشن کرے، اس وقت ضیاء الحق کا ٹائم تھا، لیکن اس وقت مڈل ایسٹ کے ملک چاہ رہے تھے کہ ایران کمزور ہو اور وہ ہماری میڈیشن کامیاب نہیں ہو سکی تھی اس وقت بھی۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی شاید پاکستان کی میڈیشن کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ امریکہ کے علاوہ خود مڈل ایسٹ کے اسلامی ملک جو ہیں وہ بھی شاید ایران کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ موقف تھا۔ یہ ان کا موقف بالکل مناسب ہے، بڑا منطقی ہے۔ یہ اسرائیل اور جو خلیجی ریاستوں کے جو یہ حکمران جو ہیں، بادشاہ اور یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ اور امریکہ، یہ سب ایک پیج پہ ہیں ایران کو کمزور کرنے کے لیے، اور یہ جنگ ہو ہی رہی ہے انہی کی وجہ سے اور انہی کی سرزمین سے ہو رہی ہے۔ امریکہ تو یہاں پہ ایک کہہ لیں کہ ملٹری بیسز بنائے ہوئے نا اس نے، تو اس کے ملٹری بیسز تباہ ہو چکے ہوئے ہیں کافی سارے۔ اچھا اور لیکن جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے جو 1,000 ٹن بقول ان کے ہے اصفہان کی پہاڑیوں پہ وہ زمینی حملہ کر سکتا ہے، آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی دھمکی دی ہے، آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دھمکی میں اگر مجھے اجازت دیں، دیکھیے کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی نہیں ہے، وہ 10 دنوں کا وقفہ کا اعلان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بھی ایران کے پاور پلانٹس پہ اس کی بامبنگ جاری ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو یہ ہو کہ اس 10 دنوں کے دوران کوئی بامبنگ رک گئی ہو یا تھم گئی ہو، بلکہ بڑھ گئی ہے، تو اس لیے وہ دھمکی دے نہیں رہا ہے، وہ دھمکی پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ لیکن ہم اگر دیکھیں اسٹریٹجک آبجیکٹیو اس کے کیا ہیں، ان میں سے نہیں وہ کوئی جا سکتے ہیں حاصل ان ہو کے رہا ہے۔ فوجی امریکن کیا آن فوٹ اصفہان کی پہاڑیوں پہ جا سکتے ہیں؟ اس کی پاسبلٹی کا اصل سوال ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا۔ میں اس پہ عرض کروں، ایک تو یہ کہ وہاں پہ جانا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصفہان کی پہاڑیاں بہت اندر ہیں۔ دوسرے، اگر ان کے پیرا ٹروپرز جا کے، یعنی جو ایئر بورن ان کے جو ہیں فوجی، یعنی جو پیرا ٹروپرز جا کے جو کسی بڑے ایئر کرافٹ کے ذریعے جو پیرا شوٹنگ کر کے نیچے آتے ہیں،
وہ کتنے پھینک سکتے وہاں سے زیادہ 2000، جبکہ 2000 کا بھی رسک لینے کا مطلب ہے کہ آپ اس میں سے 1000 مروائیں گے وہاں پہ، کیونکہ ایران کی تیاریاں ہیں وہاں پہ، سب جگہ پر ہے۔ ایران اس جنگ کے لیے کم از کم یہ میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ کب سے تیار ہے، 1980 سے تیار ہے، کہ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تبس کا ایک واقعہ ہوا تھا جب امریکہ کے جیمی کارٹر کے آخری دور میں انہوں نے اپنے بھیجے تھے ایئر کرافٹس اور کمانڈوز کے جو وہاں پہ تبس پہ اتر کے وہاں پہ ٹرکوں میں بیٹھ کے جائیں گے اور تہران پہ قبضہ کریں گے اور اپنے جا کے ہاسٹیج چھڑوا کر لے آئیں گے۔ اس کا حال آپ کو یاد ہوگا کیا ہوا تھا، اور اس میں تو ابھی ایرانیوں کی زیادہ کارروائی تیاری بھی نہیں تھی، کیونکہ ایران میں اسے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس وقت قدرتی طور پہ ہوا، اور پھر بعد میں ایران نے جا کے وہاں پہ ان کی جو چھوٹی سی اس زمانے میں فضائی تو اسے بامبنگ کر کے ان کے کافی سارے ایئر کرافٹس اور کئی لوگ مرے بھی تھے ان کے، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ اب حالات بالکل دوسرے ہیں۔ اس وقت سے ایران کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہر حال میں ہم پر چڑھائی کریں گے کبھی نہ کبھی، بلکہ ان کی پلاننگز یہ بھی ہیں کہ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں فیوچر میں کہ شاید یہ پورے تہران پہ بمباری کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کریں، تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے اول تو ان کو یہ نہیں پتا کہ 1000 جو کلو گرام ان کا انرچ یورینیم ہے، ان میں سے 400 کلو گرام 60% انرچڈ ہے، باقی کوئی 20% ہے اور کوئی 10% ہے، تو وہ سب کو اکٹھا کر کے ایک فگر دے رہے ہیں۔ آپ اس کو وہ آپ 1000 کہہ لیں، 10,000 کہہ لیں، 20,000 کہہ لیں، کیونکہ یورینیم تھوڑا تھوڑا انرچ تو وہ کرتے ہی رہے نا جب تک ان کو قانونی طور پہ اجازت بھی تھی، اور اس کے بعد بھی کرتے تھے جب جے سی پی او اے سائن ہو گیا تھا۔ تو جب جے سی پی او اے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب باہر نکل گئے تھے تو پھر ایران نے اس کو پہلے 20% کیا، پھر 60% تک لے گیا تھا، اور 60% سے آگے اس لیے نہیں بڑھایا کہ وہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں۔ اب یہ سارا انرچ یورینیم جو ہے ایران ہی میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہائپوتھیٹیکل بات ہے، مجھے نہیں معلوم وہاں پہ کہاں پر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نہیں معلوم کہاں پر ہے، سی آئی اے کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہے۔ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھے کہ وہ اصفہان کی پہاڑیوں میں ہے تو وہ بالکل بھیجیں، اور بھیجنے کی صورت بھی ہے کہ ان کے آدھے فوجی وہاں پہ ہلاک ہوں گے، آدھے شاید پہنچے اور وہ پھر سرنڈر کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب ان کو واپس پک کرنے کے لیے ان کے اپاچی ہیلی کاپٹرز آئیں گے تو وہ پھر بڑے آسانی کے ساتھ میزائلز کا یا ڈرونز کا نشانہ بنیں گے۔ یہ بڑی سیدھی سی لاجک ہے، اس میں کوئی زیادہ میں سائنس نہیں بتا رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ان کو یہی نہیں پتا کہ کہاں پر یہ انرچ یورینیم تو کہاں اتاریں گے۔ میرا جو خیال ہے، یہ مذاق میں نہ دیکھیے، سمجھیے گا میری بات کو، نہ اس پہ ہنسیے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک تھیٹر کا آدمی ہے، جس طرح آپ کا زیلنسکی ایک تھیٹر کا آدمی ہے۔ وہ کامیڈین شو کرتا تھا، یہ ٹاک شو کرتا تھا، یو آر فائرڈ، یو آر ہائرڈ، یہ اس طرح کے شو کیا کرتا تھا، اور یہی اس کی وجہ شہرت تھی، اسی کے ذریعے پالیٹکس میں آیا تھا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے کسی صحرا میں، نجد کے صحرا میں جو بالکل صحرا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ نویڈا کے صحرا میں، یا ہو سکتا ہے یو اے ای کے کسی صحرا میں ایک فلم شوٹ کریں، اور وہ فلم یہ ہوگی کہ اس میں کوئی امریکی سولجرز جائیں گے، کیمرے لگے ہوئے ہوں گے، وہ ایک کسی بھی پہاڑی یا کسی جگہ پر جائیں گے، اس پہ جا کے بم بار کر اس کے رستے کھولیں گے، وہاں پہ جا کے انرچ یورینیم اٹھائیں گے اور اٹھا کے سارا کا سارا سامان باہر لے آئیں گے، اور یہ ساری ایک اچھی سی فلم بنے گی، ڈاکومنٹری سی بنے گی، اور اس فلم کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بعد میں ریلیز کر دیں گے کہ دیکھیں ہم کامیاب ہو گئے، ہم سارا انرچ یورینیم لے، اب ہم جیت گئے ہیں، اب ہماری جنگ ختم۔ تو اس کو ایک ایسا ایگزٹ چاہیے، میری اس بات کو بالکل مذاق میں نہ لیے گا، یہ آدمی ایسا کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ وہ ایک فیک فلم بنا کے اپنی فتح کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن آج انہوں نے ایک اور بھی بیان دیا نا، برطانوی اخبار جو ہے فائنینشیل ٹائمز، ان سے گفتگو کرتے ہوئے موصوف نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے تیل کو قبضے میں لینے کے لیے خارگ جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے، جو کہ بہت بڑا سورس ہے آئل کا، اور کچھ خبریں ہیں کہ 1-2 دن پہلے بھی ان کی کوئی پیش قدمی خارگ کی طرف ہوئی تھی بحرین سے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ دیکھیے، بحرین ایک قریب جگہ ہے وہاں پہ، بلکہ زیادہ قریب جو ہے وہ کویت بنتا ہے، بحرین ذرا نیچے کر کے ہے، ٹھیک ہے، اگر نکلیں گے تو وہ کویت سے نکلیں گے، ٹھیک ہے، یا عراق سے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سعودی عرب ہے وہاں پہ، جو سامنے کی طرف جو سمجھے 150 200 کلومیٹر کی جو جگہ بنتی ہیں، وہ سعودی عرب ہے، کویت ہے، اور بحرین ہے، اور قطر ہے۔ قطر ذرا نیچے کر کے ہے، تو خر کے پاس قریب جانے کے لیے سب سے جو قریب ترین جو راستہ بنتا ہے وہ بحرین اور سعودی عرب کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ چیز دیکھتے نقشہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ اگر وہاں سے نکلتے تو ان کو ایمفیبیس بوٹس کے ذریعے جا سکتے ہیں، یعنی وہ بوٹس جو پہلے سمندر میں فلوٹ کرتی ہیں کشتی کی طرح یا بوٹس کی طرح، اور پھر جب وہ ساحل پہ پہنچتی ہیں تو وہ گاڑی بن جاتی ہیں، تو ان کو ایمفیبیس بوٹس کہا جاتا ہے، پہیے نکل آتے ہیں ان کے۔ یہ تو ہے امکانات، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ کتنے وہ بھیج سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ایران کا دفاع ہے وہ یہ ہے کہ سارا دفاع ان کا خارگ آئلینڈ جو ہے، یعنی جزیرے خارگ جو ہے، اس کے اندر نہیں موجود ہے، باہر بھی ہے، یعنی اس کے اندر بھی ان کے ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ اترتے یا مار کھاتے ہوتے یا شہید ہوتے ہوتے بھی بہت سارے امریکیوں کو مار دیں گے۔ دوسری یہ ہے کہ وہاں سے 21 یا 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ایران کا ساحل ہے، وہاں پر ہزاروں میزائلز اور کیونکہ ایک بات دیکھیے، ایران کے پاس جو میزائلز ہیں لانگ ٹرم میزائلز ہیں چند ہزاروں میں، لیکن جو شارٹ رینج کے جو میزائلز ہیں جو کہ یہ گلف کی ریاستوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، جن کے ذریعے انہوں نے امریکہ کا ملٹری بیسز تباہ کیے ہیں، یہ تو ان کے لیے نوالۂ تر ہوں گے۔ وہ ہزاروں کیا سینکڑوں ہزاروں میزائل مار کے ایران کے جتنے بھی لوگ لینڈ کریں گے ان کو وہ ہلاک کر دیں گے۔ امریکہ کے لوگ جتنے بھی لینڈ کریں گے ایمفیبیس کے ذریعے یا ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پیراٹروپرز بن کے، وہ خرگ آئلینڈ میں ان کا ڈائریکٹ نشانہ ہے۔ اب ایک چیز اور اس کے علاوہ میں عرض کروں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیان دے دیتے ہیں، ان کو خود بھی پتہ نہیں، ان کو بیان دے دیا جاتا ہے۔ خرگ آئلینڈ ٹرمینل ہے، وہاں پہ تیل کے ذخائر بالکل نہیں ہیں۔ وہاں پہ ایران کے جو تیل کے ذخائر ہے جو آبادان میں ہے، خرم شہر کی طرف ہے، جو خوزستان کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہے، جو کہ عراق کے قریب کا سرحدی علاقہ بنتا ہے۔ وہاں سے تیل نکلتا ہے اور اس تیل کو پائپ لائنز کے ذریعے، زیر زمین پائپ لائنز کے ذریعے خرگ آئلینڈ تک پہنچایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ایران کے ساحل کے قریب جو پانی ہے وہ گہرا نہیں ہے، شیلو ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی بڑا ٹینکر جائے گا تو پھنس جائے گا اور پھر وہ ضائع ہو جائے گا وہاں سے۔ کیوں آپ کو پتا، جب یہ اس طرح کا ایسی جگہ پہ اگر کوئی آئل ٹینکر پھنس جائے تو پھر اس کو توڑا ہی جاتا ہے، اس کو آپ نکال نہیں سکتے، ایسی مشینیں ابھی تک نہیں ہیں جو نکال پائے پھنسے ہوئے شپ کو، تو وہ اس جہاز کو پھر ابینڈن کر کے نیلام پہ کر دیا تو پھر وہ کباڑیے کے ہاتھوں خریدا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو خرگ آئلینڈ ہے اس کے اندر زیر زمین پائپ لائنز پہنچائی گئی تھیں، اور وہ پائپ لائنز سے پھر جو وہاں پہ کیونکہ پانی گہرا ہے اس کے ارد گرد، تو وہاں سے پھر آئل ٹینکرز میں تیل بھرا جاتا ہے۔ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جہاں سے اس وقت اس سہولت کی وجہ سے بڑے ٹینکروں کو آئل بھرا جاتا ہے، تو یہ تباہ ہو جائے گا۔ اس تباہ ہونے کا فوری نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو دنیا کو تیل سپلائی ہوتا ہے، جو ایران کا 90% تیل جو اسے سپلائی ہوتا ہے، وہ رک جائے گا، سسپینڈ ہو جائے گا۔ دنیا میں تیل کی قیمت اور بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ہوگا کہ ایران کے لیے دوسرے رستے ہیں، وہ پھر ہوگا کہ بڑے ٹینکرز میں نہیں بھرے گا، چھوٹے ٹینکروں میں وہ اپنی ساحل سے بھر سکے گا، جس سے ایران کی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی۔ ایران کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ پھر دنیا میں تیل کی مزید شارٹیج ہو جائے گی، کیونکہ آبنے ہرمز سے اس وقت ایران کا تیل نکل رہا ہے، جس کے نتیجے میں یعنی آئل پرائس۔ آپ کا پریسائزلی یہ کہنا ہے کہ اگر جزیرہ خار میں امریکی چلے بھی جاتے ہیں خارگ میں تو اور اس کو قبضے میں بھی لے لیتے ہیں، تو اس سے انڈائریکٹلی ایران کا ہی مقصد پورا ہوگا کہ تیل کی سپلائی میں کمی آ جائے گی، دنیا میں تیل کا بحران پڑے گا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کا فائدہ نہیں ہوگا، یا ان کے حق میں ان کو بھی نقصان ہوگا، جنگ میں نقصان ہوتے ہیں، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ خارگ پہ قبضہ کر کے وہ آئل خود بیچنا شروع کر دیں، وہ ناممکن ہے۔ یہ تو ہائپوتھیٹیکل ہے کہ وہ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ بھی ہائپوتھیٹیکل بات ہے، لیکن فرض کیجئے ہم ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کے پاس کوئی ایسے وہ کیونکہ ہم امریکہ کی بہت ساری فلمیں تو دیکھتے رہتے ہیں نا، بہت سارے، تو ہو سکے کوئی ایسے ان کے پاس ٹرمینیٹرز ہیں، یا کوئی وہ ٹام کروز جیسے کوئی لوگ ہیں، یا کون سا پہلے جو ہوتا تھا وہ جو بڑے مشہور جو پرانے چیک نارس جیسے لوگ ہیں، یہ ایسے جو سولجرز انہوں نے فلموں میں جو ہالی ووڈ نے دکھائے ہوئے، شاید اس قسم کے سارے سولجرز امریکہ کے ایسے سارے ایسے ہوتے نہیں ہیں ویسے، لیکن یہ کہ وہ فرض کی اس طرح آ کے قبضہ کر بھی لیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ٹرمینل تباہ ہو جائیں گے، اور ٹرمینل دوبارہ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرمینل بنانے میں 5-6 مہینے سے زیادہ وقت نہیں لگتا کسی بھی ٹرمینل کو بنانے۔ اچھا، میں اب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ دیکھیں، یہ تو مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پہ ایران
اسرائیل اور امریکہ کی یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں تو روز ہم دیکھتے ہیں کہ تباہی مچ رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو جو پرپورشن ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا ایران کے سامنے وہ کافی زیادہ تگڑے ہیں, اور ایک تاثر ہے ادھر پوری ریجن میں. انڈیا میں بھی لوگ بات کرتے ہیں, پاکستان میں بھی بات کرتے ہیں کہ ہاتھی جو ہے وہ سارے اس گھاس کو جو ہے وہ اس چراگاہ کو ختم کر دے گا. اور ایران کے بارے میں آج اس نے جو دھمکی دی ہے خاص طور پہ ٹرمپ نے, کہ اگر انہوں نے اپنا نیوکلیئر پروگرام کا منصوبہ ترک نہ کیا تو یہ اپنا وجود بھی کھو سکتے ہیں. یہ ایک تصویر ہے. دوسری طرف تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور دنیا میں کساد بازاری جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہر ملک جو ہے وہاں پہ ایک طرح سے ایمرجنسی ہے. ہمارے پاکستان میں بھی اس وقت تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, انڈیا میں بھی, باقی ریجن میں بھی ہو رہا ہے. باقی اکیلا تیل کی پرائس نہیں, اور بھی بڑے افیکٹس آئیں گے. یہ بتائیے کہ یورپ اور برطانیہ, امریکہ, وہاں کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے یا وہاں کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ اس جنگ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بعض چیزیں جو ہماری نظر سے گزرتی ہیں وہ یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک غلط جنگ شروع کیا اور اس کو اس میں سے جلدی نکلنا چاہیے. اور ہم نے مظاہرے بھی دیکھے, امریکہ میں بھی 18 لاکھ لوگ جمع ہوئے, یورپ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. کیا یہ جو سینٹیمنٹ ہیں یورپ اور امریکہ کے جو اس جنگ سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے گفتگو جو وہاں پہ ہو رہی ہے اس کا ٹرمپ انتظامیہ پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ٹرمپ انتظامیہ ہل گئی ہوئی ہے. اور آپ اس کو میں مختصر, اگر میں آپ نے بہت سارے سوالات کیے, پتہ نہیں ابھی تک مجھے وقت دیتے نہیں دیتے, لیکن ابتدا میں یہ کروں گا کہ ٹرمپ صاحب نکلے تھے گھر سے رجیم چینج کرنے ایران کی. اب ان کی اپنی رجیم خطرے میں ہے. ایران میں رجیم برقرار ہے, ٹرمپ کی اپنی رجیم خطرے میں ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے, ابھی یہ نومبر سے میں الیکشن آ رہے ہیں, آپ سب یہ کھل کے دیکھیں گے کہ رجیم کہاں چینج ہو رہی ہے. اور اس کا مظاہرہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جب جارج ڈبلیو بش سینئر نے عراق میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی تھی تو اگلے انتخابات میں ان کی اپنی رجیم چینج ہو گئی تھی. یہ ہم بھولیں نہ, اگر ہمیں تاریخ اگر یاد ہو تو بہرحال جہاں تک آپ نے بہت ساری باتیں, ان میں سے جو مجھے چند اہم جو نقطے میں بتا سکتا ہوں اس میں عرض یہ کہ جو ٹرمپ صاحب بہت بھیانک یہ ملک ہی کھو بیٹھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ وہ ایک ایٹم بم مار دیں. اب ایران میں ایٹم بم مارنے کا مطلب ہے کہ کسی ایک بڑے شہر کو, مثلا تہران کو یا اصفہان کو یا خوزستان کو یا بندر عباس کو یا مشہد کو یا آپ شیراز کو کہہ لیں, اس طرح کے کسی بڑے شہر پر ایک ایٹم بم مار سکتے ہیں. اس ایٹم بم اگر فرض کیے چلا دے تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ آپ اپوننٹ کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ دیکھیں, وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے. اور ایک ایٹم بم کیا, 2 ایٹم بم بھی گرا دے, 3 ایٹم بمز بھی گرا دے تو وہ سرنڈر نہیں ہوگا, کیونکہ ان کی جو کمانڈ سسٹم ہے وہ اب ڈی سینٹرلائز ہو چکا ہوا ہے. اور ابھی تک اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ڈی سینٹرلائز ہونے کا مطلب کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی اچھے سے 1-2 ایرانین کنسلٹنٹس کو بٹھائے اور ان سے بات کرے, کیونکہ وہ اب ایسے سمجھدار ایرانین کنسلٹنٹس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا جو اس کو یہ بتائیں کہ تم پھنس گئے ہو. وہ اپنے ایک زوم میں رہنا چاہتا ہے, ایک نشئی کی طرح, اوپیم جس نے کوئی خاص قسم کی پی لی ہو یا آئس پی لی ہو یا ہیروئن یا کوکین پی لی ہوئی ہو, تو وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا. اور جو میں عرض کروں کہ اس کی اپنی رجیم چینج ہونے والی ہے, اس کے ہی اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی, لہذا یہ وہ امریکہ کچھ بھی کر لے, ایران از ناٹ گوئنگ ٹو سرنڈر انلیس ایران سیکیورز اس فیوچر سیکیورٹی. اور فیوچر سیکیورٹی وہ یہ ہے کہ آبلۂ ہرمز اب وہ نہیں چھوڑیں گے. آبلۂ ہرمز پہ وہ کوئی انٹرنیشنل لیول کی ایک جوائنٹ آپریشن سسٹم پہ راضی ہو سکتے ہیں, جس کا اعلان عباس عراقچی نے کیا ہوا ہے پہلے ہی سے. عباس عراقچی نے اس جنگ کے شروع میں جب آبلۂ ہرمز پہ قبضہ یعنی کنٹرول سنبھال لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گلف کی ریاستوں کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ مینجمنٹ یا آپریشنل سسٹم کے لیے تیار ہیں. تو ابھی تک آبلۂ ہرمز کے اس کنٹرول کے لیے خلیجی ریاستوں نے کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ وہ سب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کے سب کچھ پلٹا دیں گے اور ایران کو شکست دے دیں گے, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. آبلۂ ہرمز پہ قبضہ اب یہ صرف ایک خواب رہے گا, اور اس کی وجہ کہ جو کچھ بھی باتیں ہوتی نا, دیکھیے جیسے کہ میں نے اس کے خارگ آئلینڈ پہ اگر وہ قبضہ کرتے تو کیا ہوگا. کبھی کسی نے سوچا کہ آبلۂ ہرمز ہے کیسی؟ بظاہر تو لوگ ہوتے ہیں جو
विकिपीडिया पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन होती है वो आ जाती है कि ये 21 मील चौड़ा है या पता नहीं इतने मील इतने किलोमीटर चौड़ा है। उस आबरे हुर्मुज से जो गुजरगाह का जो इलाका जहाँ पे टैंकर्स गुजरते हैं वो 4 से 6 किलोमीटर चौड़ा है। बाकी हिस्से का पानी शैलो है, वहाँ पे टैंकर्स गुजर ही नहीं सकते हैं। तो उन वो 4 से 6 किलोमीटर, वो भी 6 इसलिए कह रहा हूँ कि जब पानी ऊंचा होता है तो 6 किलोमीटर हो जाता है, और जब पानी टाइड नीचे आती है तो वो 4 किलोमीटर का रह जाता है। तो उसमें भी उन्होंने रखा हुआ है कि 2 किलोमीटर इस तरफ और 2 किलोमीटर इस तरफ। तो इन दोनों की तरफ से एक जाने वाली लाइन है, सी लाइन है, और एक आने वाली सी लाइन है। तो ये चल रहे होते कुल दरमियान में एक समझे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर को वक्फा रखा हुआ है कि कहीं टैंकर्स आपस में टकरा ना जाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप पता नहीं आपके पास ये सहूलत इस कैमरे में मौजूद है या नहीं है, गूगल मैप पे अगर आप जाएं, देखिए हम आज के दौर में बड़े बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आपको किताबें खोल के एटलस देखने की जरूरत नहीं। गूगल मैप पर जाएं और देखें कि जहाँ पे से ये आबरे हुर्मुज गुजर रही है वहाँ पे जो ईरान के साहिल हैं उस तरफ पहाड़ हैं, रॉक्स हैं, जबकि उसका जो ओमान वाले कॉर्नर बनता है, यानी जो साउथ की तरफ जो ओमान है ना मुल्क, उसका वो साहिल बनता है, वो टिप जो है ना वो ओमान के पास है, वो यूएई की नहीं है। यानी वो टिप जो के इर्द गिर्द सारा यूएई का इलाका है, जबकि वो टिप जो है ऊपर वाली जो आपने हुर्मुज है वो ओमान का इलाका है, और ओमान का बाकी सब फिर नीचे है। तो ओमान के और इस टिप के वाले इलाके में यूएई का इलाका आता है। ये इस तरह ओमान की तकसीम हुई हुई है वहाँ पे। तो जबकि जी ओमान का जो इलाका है वो साहिल है, यानी वो और वो रेतीले इलाके हैं। तो अगर आप ईरान की पहाड़ियों की तरफ जाएंगे आपने हुर्मुज की तरफ, तो आप खुद ही सोच रहे वहाँ पे कौन सा फौजी है या कौन सा पैराट्रूपर्स है जो वहाँ पे हजारों ड्रोन्स, हजारों मिसाइल्स, हजारों तोपों, आर्टरी, वहाँ तो आम गोलों से मारा जाएगा उनको। तो ये जो समझदार है वो सब मना कर रहे हैं कि ये फंस गए हो तुम, अब निकलो किसी तरह। तो अब अगर ट्रम्प साहब ये कहते हैं मैं उनका तबाह कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो ये इसका मतलब ये है कि फिर पूरी दुनिया जो है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारी दुनिया परेशान है, यूरोप क्यों नहीं शामिल हो रहा है इस जंग में? आपको मैं बता दूं, स्विट्जरलैंड ने और स्पेन ने खुल के अपनी फिजाई हदूद भी देने से इनकार कर दिया कि आपका कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है वो स्विट्जरलैंड और स्पेन की फिजा से भी नहीं गुजरेगा। और बरतानिया ने ये कह दिया कि आप हमारे बेसिस हम अपनी सहूलतें आपको नहीं देंगे, और ये अब उनको नजर आ गया हुआ है। इटली कुछ कर रहा है मदद, लेकिन वो भी एयर रीफ्यूलिंग की। फिर आप ये देख लीजिए अमेरिका का जो नुकसान है, उनके अभी अवैक्स से गिरा, कुल 5 अवैक्स है यहाँ पे इस खत्ते में, और दुनिया भर में अमेरिका के पास 16 अवैक्स है। या तो सारी दुनिया को अब चीन के और रूस के हवाले करे और आज सारे अवैक्स लेके यहाँ पे। तो एक अवैक्स का गिरना होता है कि आपका जो फिजा में एक ब्रेन होता है, जो आंखें होती हैं, वो आपकी ख़त्म हो गई। तो आखिर में फिर यही होता है कि जब आपकी आंखें ख़त्म हो जाती है तो फिर आप अंधे फ़कीर की तरह, भिखारी की तरह दुनिया भर से ये भीख मांग रहे होते हैं, अल्लाह के वास्ते जंग बंद करा दो, अल्लाह के वास्ते जंग पर बंद करा दो। और इस वक्त कोई भी ताकत जो जंग बंद कराने की शौक में ही नहीं, क्योंकि नोबडी ट्रस्ट ट्रम्प। अब अगर पाकिस्तान ट्रस्ट कर रहा है ट्रम्प के ऊपर तो ये पाकिस्तान की मर्जी है। दूसरी एक और अहम चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो जिस किस्म के हालात अब बन रहे हैं, आपने जो खास तौर पर जो नुकसान की बात की, नुकसान तो सबका हो रहा है। 2 चीज़ें, ईरान का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, और इसराइल का भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, और अमेरिका की जो इत्तेहादी ममालिक खलीजी रियासत है जहाँ पे उनके फौजी अड्डे हैं, उनका भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, और सबका तेज़ी से हो रहा है। ये सबका म्यूचुअल है। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है वो डॉलर की हेजेमनी ख़त्म हो रही है। और डॉलर की हेजेमनी 100% ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हेजेमनी ख़त्म होने का मतलब ये होता है, आपने तो बहुत बड़े अखबार में काम भी किया हुआ है, मैं सिर्फ एक आपको मार्केट की मेंटालिटी बता रहा हूँ, मार्केट किस तरह बिहेव करती है। आपने जंग अखबार में बड़े आला ओहदे पे एक बेहतरीन सहाफ़ी के तौर पे काम भी किया है। जब तक जंग की मोनोपोली रही है, पूरी जर्नलिज्म जंग के ऊपर खड़ी होती थी पाकिस्तान की। जब दूसरे अखबार खड़ा होना शुरू हुआ, जंग कमज़ोर होना शुरू हुआ, या जंग की अपनी गलतियां थी जिसके नतीजे में जंग की मोनोपोली ख़त्म हुई, हजारादारी ख़त्म हुई, तो फिर जंग भी यकेअज़ न्यूज़पेपर रह गया, यकेअज़ अखबार रह गया। ठीक है, तो जब डॉलर की ये हेजेमनी टूटेगी तो ये भी दुनिया की एक करेंसियों में से, यानी कई करेंसियों में से एक करेंसी रह जाएगी, जिसका असल नुकसान ये नहीं कि इसके वजूद ख़त्म हो जाएगा, इसका वजूद रहेगा। युआन खड़ा हो जाएगा, यूरो खड़ा हो जाएगा, रूबल खड़ा हो जाएगा, इंडियन रुपी भी खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो इनका पाक रुपी भी खड़ा होगा, लेकिन इनकी इकोनॉमी में अभी स्ट्रेंथ ही नहीं है।
تو باقی انٹرنیشنل کرنسی کا 5 6 7 مطلب جاپان کی بھی کرنسی کھڑی ہو جاتی ہے فرض کیجئے، اور بھی فرض کیجئے برازیل کی کرنسی کھڑی ہو جاتی ہے، تو یہ برکس کی جس کو ہم کہتے ہیں، تو ایک نئی کرنسی ہے، تو اس کے نتیجے میں امریکہ کی جو منوپلی ہے جس کے نتیجے میں وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ آئل کی ٹریڈ جو ہے وہ ابھی تک 80 سے 82% ڈالر میں ہو رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ڈالر کا حصہ جو ہے وہ 57% رہ گیا ہے، لیکن آئل ٹریڈ میں ابھی بھی 82% کے قریب ہے اس کا۔ تو اگر آئل کی ٹریڈ یعنی 20% علاقے سے ڈالر کی منوپلی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ڈالر کی منوپلی صرف تیل میں ہی نہیں ختم ہوگی، باقی دنیا میں بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں کم ہو جائے گی، اور اگر دنیا بھر میں ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو امریکہ نے جو اپنے قرضے ادا کرنے ہیں ان کے لیے پھر ڈالر کون خریدے گا، ان کو ڈالر کون دے گا؟ تو یہ بڑا خوفناک قسم کا میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کا جو حال ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب نظر آ رہا ہے، تو لیکن وہ اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے۔ اچھا، آپ کیا دیکھتے ہیں، آخری سوال میرا، کہ کیا امریکی اس جنگ کو انفینشڈ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کیا اس جنگ کو ڈیسائسولی کسی نتیجے پہ پہنچا کے واپس جائیں گے، جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یورینیم لے جائیں گے، یا وہ تیسری آپشن یہ ہے کہ یہ جنگ کئی سالوں تک جاری رہے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے 3 الگ الگ سوال کیے۔ جہاں تک ہے کہ وہ ادھورا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کے امکانات ہیں، کیونکہ امریکہ کئی موقعوں پہ ادھورا ہی چھوڑ کے بھاگا ہے، میں لفظ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ سائیگون کے ان کا اسکیپ دیکھیں تو اس کی تو ہیلی کاپٹر سے بھاگتے ہوئے لوگ، لٹکتے ہوئے لوگوں کی تصویریں آج تک ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ کابل سے جس طرح بھاگے، C-130 سے لوگ چھلانگ لگا کے بیچارے مرے ہیں جو وہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے، اور جس طرح ان کے جہاز بھاگے ہیں فلائی کر کے، یہ بھی آپ کے سامنے منظر ہے۔ اور ابھی جس طرح یہ وکٹوریا بیس جو بغداد میں ہے، جس طرح وہاں پہ سیو ایگزٹ مانگ کر بھاگے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح یہ بیروت میں سن 80 کی دہائی میں بھاگے تھے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو امریکہ یہاں پر بڑا، مجھے تو بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ان کی وکٹری کے کوئی چانسز نہیں ہیں، اور وہ صرف تباہی پھیلا کے یہ سوچتے ہوئے، کیونکہ ایک بلی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں جاندے جاندے نوٹ توڑ کے جاؤں، ٹھیک ہے، ایک عزت سے جانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت نہیں ملتی ہے، تو امریکہ کو نہ پہلے عزت ملی نہ آج عزت ملے گی۔ یہ ملٹری مائٹ کے ذریعے سب کچھ کرتے رہے، اب ملٹری مائٹ چل نہیں پا رہی ہے۔ ہوتا نا کہ آپ ایک ایسے بل میں گھس گئے ہوئے جہاں پہ جس کے پاس ڈیفنس ہے وہ زیادہ طاقتور ہے آپ سے، not that they have better weapons, but because they are geographically well located۔ وہ آپ کے اندر کے غار میں آ کر آپ سے لڑ رہا ہے، اور اس غار میں آپ کو کنٹرول ہے کہ آپ نے غلیلوں سے بھی مارنا ہے اس کو۔ تو جس طرح ابھی تک اسرائیل کی فوج جو ہے وہ غزہ کے اس نے 60% حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن حماس کو ختم نہیں کر سکی ہے۔ تو یہاں تو یہ لوگ 60% کیا، یہ 1% نہیں ابھی ہو سکے، بلکہ جو ایران کے خلاف حملہ کرنے کے لیے جو ان کے ملٹری بیسز تھے وہ نصف سے زیادہ تباہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کے ری فیولنگ ٹینکس، آپ ایران کی اسٹریٹجی بڑی خطرناک ہے۔ لوگ یہ دیکھیں کہ ایران برابر کے جہاز لے کر آئے گا، برابر کی توپیں لے کر آئے گا، نہیں، ایران ان کے نرو سینٹرز کو ہٹ کر رہا ہے، اور اس میں ری فیولنگ ٹینکس اڑا دیے، جس کا مطلب کہ F-35 F-16 جو ہے وہ 600 کلومیٹر سے زیادہ کی فلائٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، رہیں گے اب آئندہ چند دنوں میں یہ، اور ان کے ٹینکرز اڑیں گے۔ اویکس گر جانے کا مطلب، تباہ ہونے کا مطلب یہ، ابھی اویکس 5 رہ گئے ہیں، یہاں پہ 6 تھے، 5 رہ گئے، 5 میں 1 یا 2 اور اڑ گئے، تو پورا کا پورا ایئر جو ان کا آپریشن ہے وہ پارٹلی ڈس فنکشنل، وچ مینس ان افیکٹو ہو جائے گا۔ تو یہ تو اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاں تک یہ کہ یورینیم 1000 کلو، وہ اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ہو سکتا ہے ایک فلم شوٹ کرے، اس کو ریلیز کر دے سینماز میں اور ٹیلی ویژن چینلز پہ۔ فلم بننے کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ کم از کم یہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ اپنے لوگوں کو دکھا سکیں گے کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا ہے، ان کا یورینیم لے لیا ہے، اس سے کچھ تو فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں، اس سے ایک فیس سیونگ مل جائے گی، اور یہ جنگ بند کر کے چلے جائیں گے۔ بہت شکریہ ثقلین امام صاحب، آپ نے کچھ ٹائم نکالا، آپ کو زحمت دیں گے پھر کسی موقع پہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔